अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल बाकी हैं। इन 3 सालों में इस हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना रहा। सबसे बड़ा इशू मईशत रहा, लेकिन अब हुकूमत के मुताबिक मईशत तो ट्रैक पर आ चुकी है। लेकिन बाकी 2 सालों के लिए अब कौन कौन से चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के पास? वज़ीर आज़म की पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ा इशू कौन सा है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? ये वो सवाल है जो आज मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। अयाज अमीर साहब, 3 साल कारकर्दगी आपके सामने हैं, अब 2 साल बचे हैं, उसके बाद अवाम की अदालत में जाना है। आपकी नज़र में इन 2 सालों में वज़ीर आज़म को क्या काम करना होगा? हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, अवाम के और इस हुकूमत के लिए कौन से असल इशूज़ हैं? जो उन्हें अपने लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी कि एक तो उनका मेरा ख्याल है जो नंबर 1 प्रॉब्लम अब भी है कि वो इस तासर को ज़ाइल करें कि ये बड़ी नालायकों का टोला है जो हुकूमत कर रहा है। इस्लामाबाद से लेके पंजाब तक और पंजाब से लेके पता नहीं KP तक कि ये हुकूमत इतनी नालायक नहीं है, समझदारी भी इसमें है, ये एक इम्प्रेशन देना है। अच्छा। एक चीज़ में हुकूमत कामयाब हुई है, प्रोपेगेंडा इनका अच्छा रहा है। और जैसे ये मईशत का है, ग्रोथ रेट वाली बात, इन्होंने पूरी कौम को और पूरा जो है सियासी पार्टियों को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि मईशत बढ़ गई है, मईशत बढ़ गई है, मईशत बढ़ गई है। हमारे कई तबकात जो हैं, कई हमारे सरमायादाराना तबकात जो हैं, उनके हालात बहुत अच्छे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीमेंट सेल्स जो हैं, सीमेंट के जो सेठ हैं जो हमारे चकवाल के पहाड़ों की तबाही ला रहे हैं, और पाकिस्तान का पैदा करदा सीमेंट जो है पता नहीं काबुल में इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उनके सेल्स बहुत बढ़ गए हैं। और कई ऐसे सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के जिसके सेल्स हैं। लेकिन जो एक आप कहते हैं कि उसके समरात आवाम तक जाएं, वो आप जब किसी से पूछेंगे तो फिर जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन इन्होंने वो इम्प्रेशन दे रहे हैं कि जी वो इस्तेकाम आ गया है माशी सूरत हाल में। ये माहौलियात की बात जो है, इसमें ऐसा इम्प्रेशन ये हुकूमत दे रही है कि इसने पता नहीं माहौलियाती महाज पे क्या इनकलाबी तब्दीलियाँ करती हैं। एक ये जो है मिसाल बिलियन ट्री सुनामी की, जी, पाकिस्तान में किसी ने वो बिलियन ट्रीज़ नहीं देखी। कोई एक नक्शा गूगल से या कहीं और से बिलियन जो है, पहले ये देख लें कि बिलियन होता कितना है। 10 लाख का 1 मिलियन होता है और 1000 मिलियन का 1 बिलियन बनता है। वो तो आप जब लगाने लग पड़े तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तादाद पहुँच जाती है। लेकिन इससे जब से ये बिलियन ट्री सुनामी की ये बात कर रही है PTI हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के किसी बशर ने कोई नक्शा नहीं देखा कि वो बिलियन ट्रीज़ लगे कहाँ पे हैं या किस किस्म के दरख्त हैं, या ये कोई बता दे फ़लाने फ़लाने इकसाम के फ़लाने फ़लाने इलाकों में लगे हैं, ये किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे कि हम CPEC के बारे में बात किया करते थे, इस हुकूमत के हवाले से नहीं, पहली हुकूमत से एक पूरी हमारी एक वो मीडिया में टोला लगा हुआ था, गेम चेंजर है, गेम चेंजर है CPEC, होगा गेम चेंजर। इदादो शुमार कोई नहीं दे सका कि ये सड़कें बनेंगी, इससे मईशत को ये लिफ्ट मिलेगी, इससे फ़ायदा ये होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी, कोई नहीं दे। बस 4-5 वो थे, गेम चेंजर है, तकदीर बदल देगी, मुस्तकबिल बदल। मतलब है कि हवा में फायरिंग जो है पहले भी करते थे, ये हुकूमत भी करती है। इस हुकूमत की हवा की फायरिंग मौसर साबित हो रही है। माहौलियाती महाज पे माहौलियाती वो जो है, कल जो दिन मनाया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और वो इश्तिहार वगैरह लगाए हुए थे। इमरान खान जो माहौलियात की इतनी बात करते हैं, प्लास्टिक शॉपरों पे मौसर पाबंदी इस मुल्क में नहीं लगा सके, हत्ता कि इस्लामाबाद में नहीं लगा सके। लेकिन इन्होंने अपने आप को कन्विंस किया हुआ है कि हमने ये मसला हल कर दिया है। तो प्रोपेगेंडा महाज पे ये ठीक जा रहे हैं। एक इनको तासुर ये भी देना पड़ेगा कि अब इन्हें मईशत की समझ पहले से ज़्यादा है।
کہ اسد عمر کے دور اور حفیظ شیخ کے دور سے یہ نکل چکے ہیں اور اب یہ جو ہے ان کو جو ریئل پرابلمز ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں, گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, اور گروتھ وغیرہ جو ہوگی اس سے انفلیشن بھی کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی اور نوکریاں بھی پیدا ہوں گی. ایک ان کو یہ بھی تاثر زائل کرنا پڑے گا کہ انہوں نے سیٹھوں کو, کئی جو طبقات کے سیٹھ ہیں ان کو بہت فائدے پہنچائے. اب یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوم آیا ہے اور سیمنٹ سیل سے آپ کو پتہ ہے, لیکن اس سے ملک کی پروڈکٹیوٹی میں کیا فائدہ ہو رہا ہے, یہ سوالیہ نشان ہے ایسی چیزوں پہ. یہ جو ہے ان کا لاہور وہ ریور اربن وہ جو روڈا جو ہے سیٹھوں کو یہ دے رہے ہیں, اور لاہور کا علاقہ وہ جو ہے شادرہ سے لے کے سائفن تک جو کہ بی آر بی کینال کے بی آر بی اور راوی کے سنگم پہ جو سائفن ہے وہاں تک یہ سارا علاقہ دے رہے ہیں. کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا کہ یہ تباہی سے جو زراعت کی تباہی ہوگی اس سے فائدہ کیا ہوگا. والٹن ایئرپورٹ جو ہے اچھا بھلا ایک ایئرپورٹ تھا لاہور کے بیچ میں, وہ ایک گرین ایریا تھا, اس کو رہنے دیتے تو ان کے ماحولیاتی جو دعوے ہیں وہ کوئی پورے ہوتے. وہ اور ایک سیٹھ ہیں ان کو دے رہے ہیں. ان کی رغبت سیٹھوں کے ساتھ, جب عمران خان اپوزیشن میں تھے انگلینڈ وغیرہ جایا کرتے تھے, دبئی میں خاص لوگوں کے بعد جایا کرتے تھے, تو ان کی رغبت اور شناسائی اور قربت سے ایک خاص قسم کے سیٹھ جو ہے ان سے بہت تھی. یہ از قسم یہ جو ہیں زلفی بخاری اور وہ انیل مسرت اور اس قسم کے لوگ جو ہیں جو پتہ نہیں اب کہاں غائب ہیں. تو یہ جو فائدے بھی دے رہے ہیں وہ ان طبقات کو زیادہ دے رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو اس حکومت کے فائدے میں ہوئی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بیک فٹ پہ آ گئی ہے. وہ جو نعرے تھے کہ ہم ہٹائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور جو انقلابی جو دستے لندن میں مقیم ہیں اور جن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب تک وہاں مقیم رہیں گے, ان کا وہ جسے ہم نام نہاد بیانیہ کہتے تھے وہ پتہ نہیں کون سی جی ٹی روڈ یا کون سی ہوا میں تحلیل ہو کے رہ گیا. ٹھیک ہے, بڑے اچھے ایشوز کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے یاسمیر صاحب نے. سلمان صاحب, آپ کی نظر میں کون سے اہم ایشوز ہیں جن پر اب توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ویسے تو بجٹ بھی آ رہا ہے, عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے اگر معیشت ٹریک پر آ گئی ہے تو. دیکھیں مریم, بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایشوز تھے کیا. بہت سارے ایشوز کی بات ہو گئی ہے کہ معاشی بحران تھا, گورننس کا عمل تھا, روزگار تھا, مہنگائی تھی, بے روزگاری تھی, غربت تھی. لیکن بات یہ کہ اصل ایشو اس وقت گورنمنٹ کا کیا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ساکھ کا اور اعتبار کا بحران ہے. کہ بات یہ کہ اگر حکمرانوں کی اور حکومت کی ساکھ موجود ہو تو پھر یہ صورتحال کہ حکومت اقدامات کرتی جا رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آ رہا ہے یا پاکستان میں استحکام آ رہا ہے, میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کا پروپیگنڈا محاذ پہ انہیں کامیابی ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر پروپیگنڈا کے محاذ پہ کامیابی ہوتی تو جس طرح کہا گیا کہ ہاؤسنگ سیکٹر, معیشت کی بحالی اور بہت ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں, کہ یہ جتنے ضمنی انتخابات ہیں وہ تو نہیں وہ جیت پائے, کہ اپنی سیٹیں وہ لوز کرتے دکھائی دیے. اس کا مطلب کہ وہ پروپیگنڈا کے محاذ پہ کامیاب اس محاذ پہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ چینلز پہ اور اخبارات میں جگہ لینے میں ضرور کامیاب ہیں, اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ بعض یہ کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کارکردگی ہوتی ہے. آج اگر وہ یہ زور لگا رہے ہیں کہ جی جی ڈی پی جو ہے وہ 4% ہے, میں کہتا ہوں 8% ہے, 16% ہے, لیکن کیا لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے؟ کیا ملک کے اندر استحکام ہے؟ کیا معاشی حوالے سے لوگوں کی زندگیوں میں فرق آیا ہے؟ کیا روٹی کپڑے اور مکان کا مسئلہ حل ہوا ہے؟ کیا وہ جو 1 کروڑ نوکریاں آنی تھیں, بھائی 25 سے 30 لاکھ لوگ تو بے روزگار ہو گئے. آپ پروپیگنڈے کے محاذ پہ چلتے جائیں, یہ فیصلہ تو بالآخر ہوتا ہے, پھر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات درست کی گئی ہے کہ میں جنہیں مافیاز کہتا رہا, ابھی کہا گیا کہ وہ سیٹھ تھے. سیٹھوں نے اس میں آپ کے سامنے, آپ کس کس کو اٹھا کے بات کریں گے, 5-5.5% آپ کی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. سب سے پہلا اسکینڈل وہ آیا. وہ صاحب آج کل مجھے نظر ویسے نہیں آ رہے, ان کا نام شاہ میں نے کبھی اخبارات نہیں پڑھا, اس کا مطلب اس شخص کو کم از کم اس نے محسوس ضرور کیا ہے
کہ عامر کیانی صاحب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد آٹے کا بحران بھی آیا کہ ہم زرعی ملک ہیں، بمپر کراپس آتی ہیں، اور اس کے بعد چینی کا بحران آیا، پھر آپ دیکھیں کہ پیٹرولیم میں اربوں لوٹے گئے، اور پھر بھی کہا گیا سب سے ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں جس عمران خان کو جانتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر دیکھا تھا جو وہ نعرے تھے، جو دعوے تھے، بلکہ میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں 30 اکتوبر 2011 کا کہ منارے پاکستان میں انہوں نے قوم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں قوم سے سچ بولوں گا، کہ ہمارے ہاں سچ کا بہت فقدان ہے، بلکہ میرے سے اگر پوچھے تو ہمارے ہاں سب سے بڑا بحران ہی اخلاقی بحران ہے۔ ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ آج بھی دیکھیں عمران خان صاحب کو کسی نے نہیں کہا کہ خان صاحب نے کسی سے کمیشن لے لیا، لیکن ان کی چھتری کے نیچے ایسے مافیاز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اور وہ جو لوٹا ہے وہ تو یہاں سے پیسے کہاں جاتے رہے، پھر آ گیا سرمایہ کاری کا عمل۔ دیکھیں بات یہ صنعتی عمل اور سرمایہ کاری کا عمل، اس سے معاملات آگے کی طرف جاتے ہیں، اس میں روزگار بڑھتا ہے، اور خان صاحب کی سیاست میں سب سے زیادہ کشش اگر کسی طبقے میں تھی تو وہ پاکستان کے نوجوان طبقے میں تھی۔ انہیں اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں، ان بیچاروں کو کوئی امید اور آس نہیں کہ پاکستان میں انہیں روزگار ملے گا۔ عمران خان صاحب سے ان کو توقع تھی، ایک تو یہ تھی کہ انہیں روزگار ملے گا، دوسرا پاکستان کی سیاست میں وہ تبدیلی کی بات کر رہے تھے، وہ نئے چہرے لانا چاہتے تھے کہ سب تک نئے چہرے ہیں۔ میرے خیال میکسیمم اگر کہا جا سکتا ہے تو 25% تحریک انصاف ہے نا گورنمنٹ میں، باقی 75% تو وہی روایتی چہرے، وہی چور ٹھگ ڈاکو جو ہر دور کے اندر میں موجود رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ اب جو آنے والے 2 سال ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ساری صورتحال کا تجزیہ کریں تو واپس لوٹ چلیں کہ دیکھیں بات یہ کہ آپ لاکھ پروپیگنڈا محاذ، آپ نے تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی کہ یہ تصویریں نہیں لگنی چاہیے چیف منسٹر کی اور پرائم منسٹر کی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہو رہا ہے، اور ان تصویروں سے معاملات آگے کی طرف نہیں چلتے۔ ابھی وہ جو 1 ارب درختوں کی بات کی ہے، میں کچھ نہیں کہتا، پاکستان کے چیف جسٹس نے اس کے بارے میں کہا ہے، لہٰذا اصل چیز وہی ہوتی ہے جو کارکردگی ہوتی ہے، جو لوگوں کو نظر آتی ہے۔ 2 سال میں کیا کریں ایسا؟ 2 سال میں میں سمجھتا ہوں آپ اپنے اصل منشور کی طرف لوٹ جائیں نا، جو آپ نے پرانی تقریر اپنی سنیں بطور پرائم منسٹر نہیں، چونکہ بات ہے کہ ان سے لوگ یہی توقع کرتے تھے نا۔ میں نے اس لیے تو اس وعدے کی بات کی ہے جو منارے پاکستان کے نیچے کیا تھا کہ میں قوم سے سچ بولوں گا۔ تو آج کیا یہ سب سے بڑا سچ نہیں ہے کہ بے روزگاری کا رجحان اس کے آگے بند نہیں باندھا جا رہا ہے؟ کیا آج سب سے بڑا سچ نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا؟ آپ کہتے ہیں کہ 4% GDP بڑھ رہا ہے، لوگوں کی حالت ظاہر یہ ہے کہ وہ 2 وقت سے 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں۔ ملک کی زراعت کے لیے آپ دعوے کر رہے ہیں، کاشتکار بیچارہ روتا نظر آ رہا ہے۔ تو قول و فعل کا تضاد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حکومتوں کو لے بیٹھتا ہے، اور وہ جو ایک حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت درست ہے تو پھر اعمال آپ اپنے درست کریں، معاملات آگے کی طرف چلیں گے تو آپ کو پروپیگنڈا کے باعث پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے 3 سال میں جو دیکھا گیا ہے کہ حکومت نے کے لیے سب سے بڑا ایشو احتساب رہا ہے، لیکن احتساب بھی ہمیں نتیجہ خیز نظر نہیں آیا، مقدمات بنے، جیلیں ہوئی، ضمانتیں ہوئیں، لیکن جو لوٹی ہوئی دولت تھی وہ واپس نہیں آئی۔ اب 2 سالوں میں حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ احتساب سے نظر ہٹانی ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے ان جو گزرے ہوئے وقت ہے تقریباً 3 سال، اس میں کچھ حکومت پہ دباؤ تو کم ہوا ہے، اور کچھ کارکردگی بھی ہے، اور اپوزیشن کا زور جو کبھی بہت زیادہ تھا وہ ٹوٹا بھی ہے۔ اپوزیشن کے اپنے مسئلے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے 2 سال میں میرے نزدیک عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان خود ہیں۔ اچھا، دیکھیے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان کی سوچ کچھ چیزوں پہ آ کے جم گئی ہے، جمود آ گیا ہے، فکسیشن ہو گئی ہے، اور پولیٹکس میں فکسیشن نہیں ہوا کرتی، بلکہ پولیٹکس میں جو آپ کے پالیسیز ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ بدلے جاتے ہیں۔ آپ ان کو اپ ڈیٹنگ کرتے ہیں ان چیزوں کو، یا جس کو ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں مڈ کورس کریکشنز۔ آپ نے ایک پالیسی شروع کی، مڈ کورس کریکشن کرتے ہیں۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے جو کہ انہیں آئندہ 2 سال میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کچھ شخصیات پہ وہ فکس ہو گئے ہیں، کچھ کو وہ ان کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح کچھ پالیسیز ہیں جن کو وہ رپیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی ہر تقریر میں، ہر خطاب میں، اور ایک کا آپ نے تذکرہ کر ہی دیا ہے
یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے کہ اس سے جو اس کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم پالیٹکس میں کرپشن ختم کریں گے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہمیں ملا ابھی تک. اس لیے کتنے لوگوں کو، کتنے پولیٹیشین سے آپ نے پیسہ واپس لے لیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ، اگرچہ نیب ایک سیپریٹ ادارہ ہے، لیکن حکومت کی طرف سے پرائم منسٹر کے اتنے بیانات آتے رہتے ہیں، ان کے ایک ایڈوائزر کے اتنے بیانات آتے رہتے ہیں اس کے اوپر کہ ایسا لگتا ہے کہ نیب انہی کا ادارہ ہے. یہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نقصان ہے. لیکن ان 3 سالوں میں نیب نے 484 ارب ریکور کیے ہیں جو پچھلے 10 سالوں میں نہیں کر سکا تھا. دیکھیے وہ ریکور تو ایف آئی اے بھی کرتا ہے. دیکھیے یہ کس طرح ریکور ہوئے ہیں. دیکھیے پھر آپ نیب پہ چلے جائیں گے، پھر آپ کہیں گے نیب پہ تنقید ہو رہی ہے. دیکھیے یہ کبھی پروگرام کر لیں آپ کو بتا دیں گے کہ نیب نے کورٹ کنوکشن سے سیاست دانوں سے کتنے پیسے لیے ہیں میں معلوم کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، 2 سالوں میں خان صاحب کو کیا کرنا ہے؟ 2 سالوں میں خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے مڈ کورس کریکشنز، یہ دیکھنا چاہیے انڈیپینڈنٹ رائے لینی چاہیے، اپنے صرف قریبی حلقوں سے باہر نکلنا چاہیے. جو ان کے ارد گرد پردے، جو شخصیات نے پردے بنا دیے ہیں ان کے خلاف، ان کے ارد گرد، ان سے باہر نکل کے وہ یہ دیکھیں نمبر 1 کہ اب تک جو شخصیات ان کے لیے کام کر رہی ہیں ان کا ایک فیئر اسیسمنٹ کروائیں، نمبر 1. نمبر 2 جو پالیسیز اب تک چل رہی ہیں ان میں انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن کروائیں، جو کہ باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے. آپ ایک تھرڈ پارٹی سے انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن کروا کے مڈ کورس کریکشنز جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ کرتے ہیں. مڈ کورس کریکشنز آپ کریں، پالیسیز کو اپڈیٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان مسائل کو ترجیح دیں جو مسائل عوام شور مچا رہے ہیں، جن پہ عوام شور مچا رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ پالیسیز اڈاپٹ کی جائیں جو وہ سمجھتے ہیں یا ان کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ عوام کو ان کی ضرورت ہے. بلکہ دیکھیے عوام کیا کہہ رہے ہیں کہ عوام کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو ایڈریس کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ عوام کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تب جا کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. زمینی حقائق پر نظر رکھنے کا مشورہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. تو خاور زمینی حقائق آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں. 3 سالہ کارکردگی عوام کے لیے کتنی اطمینان بخش رہی ہے، اور آگے 2 سالوں میں آپ کی نظر میں، آپ تو بڑے قریب ہیں اسلام آباد میں، کیا ہونا چاہیے؟ خان صاحب کو کن چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم کام جو خان صاحب کو کرنا ہے اور آنے والے جو 2 سال کے دوران وہ ان کے لیے سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ جو ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی آ گئی ہے، تو جس طرح ابھی بات ہوئی ہے اس کا جو اب امپیکٹ ہے عام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر آنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ضروری غذا ہے اس کی جو قیمتوں کے حوالے سے جو ہے انفلیشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ابھی اکنامک ٹیم انہوں نے چینج کی ریسنٹلی، تو اس کا زیادہ سے زیادہ ابھی کام انہی چیزوں پہ ہو رہا ہے کہ نئے جو بجٹ میں ہیں اس پہ ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ گروتھ اورینٹڈ پالیسیز بنے، پیسہ لگایا جائے عام لوگوں کی زندگیوں کی حالت تزار کو بہتر کرنے کے لیے. اور خاص طور پر یہ جو قیمتیں اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. لیکن تھوڑا سا جو ہم تبصرہ و تجزیہ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں حقیقت کے زیادہ قریب ہو جائیں تو اور زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے. انٹرنیشنلی یہ ایکسیپٹڈ فیکٹس ہے، اور پوری دنیا کے اندر بھی 2 دن پہلے نیو یارک ٹائم کے اندر بھی اسٹوری چھپی ہوئی تھی کہ 100 ملین کے قریب جو ہے تمام دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ سطح غربت سے نیچے گئے ہیں، اور اس کی کرونا ایک بہت بڑی وجہ ہے. پچھلے 2 سال کے دوران پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر بڑا ہی ایک سویئر اس کا امپیکٹ آیا ہے. اور میرے خیال میں سارے کام اگر عمران خان کے جو ساری ان کی سیاست، ساری ان کے اکنامک پالیسیز، ساری ان کے جو باقی ماندہ کام اچھے یا برے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں، یہ جو ایک واحد کام ہے میری نظر میں کم از کم اس کو آپ اللہ کا کرم کہہ رہے ہیں، حکومت کی پالیسیز کہہ رہے ہیں، پاکستانیوں کے اندر جو قوت مدافعت ہے اس کو اس کا جو ہے اس کا کریڈٹ دے دیں. لیکن پاکستان کے اندر الحمدللہ کرونا بہت کنٹرول رہا.
دنیا کے اندر ہمارے ہمسایہ ممالک میں خاص طور پر انڈیا کے اندر جو حالات و واقعات ہم نے دیکھے، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، ان کے پاس دنیا کی تمام ہائی ٹیک میڈیکل فیسلٹیز، باقی پورے یورپ کے اندر جس طرح کے حالات خراب ہوئے ان کے اکانومی کے، ان کے لوگوں کے، چونکہ ان کے پاس ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر ان کے خزانوں کے اندر پیسہ تھا، انہوں نے اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا۔ اس سارے عرصے کے دوران جو پاکستان کی اکانومی اگر کسی حد تک چلتی رہی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی کامیابی موجودہ ہائیبرڈ سسٹم جس کو ہم اکثر ہمارے ناقدین جو کہتے ہیں عمران خان کو، تو وہ میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آن دا فیکٹس کہ آن گراؤنڈ کیا چیزیں ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی خبر ہے کہ سیمنٹ کی پتہ نہیں 47 اور 50% سیل بڑھی ہے۔ اس میں بھی کوئی فیکٹ نہیں ہے کہ جب یہ کاروبار بڑھتے ہیں، اور یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، امریکہ کے اندر اگر ترقی ہوتی ہے، ایون آپ آج کل تو چائنا کے اندر بھی جب ترقی ہوتی ہے تو سال کے اینڈ کے اوپر ایک میگزین چھپتا ہے فوربس کے نام سے، اس میں نمبر آف بلینئرز جو بڑھتے ہیں ان کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ کتنے لوگوں نے اس سال کے دوران پیسہ بنایا ہے۔ تو جو بنیادی طور پہ جو انڈسٹری چلاتے ہیں، جو ظاہر بات ہے ہم ایک سسٹم کے اندر ہیں، تو جب ایک بڑا سرمایہ دار آئے گا تو وہی کوئی انڈسٹری لگائے گا تو اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا، سرٹنلی اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، تو وہ تو ہے۔ اب یہ ہے کہ آن گراؤنڈ یہ بھی ایک تنقید جو تواتر کے ساتھ کی جاتی ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کا عام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کیا اثر ہے۔ یہ میں ایک ایسی جگہ پہ، یہ اسلام آباد میں رہتا ہوں، جو نیا ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور باقی بھی آپ لاہور میں موجود ہیں، باقی بھی پاکستان کے اندر مختلف جو اضلاع ہیں، مختلف شہروں کے اندر ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر بوم ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جب بوم آتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک امیر آدمی آپ جیسا میرے جیسا، چلے ہم بھی اس طبقے میں آ جاتے ہیں، 5 مرلے 10 مرلے یا ایک کنال کا گھر بناتا ہے، تو وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں 100-200 مزدور لگتے ہیں، یہ وہ 40 قسم کی جو انڈسٹریز کا بتایا جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر جو لوگوں کی امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے، لوگوں کی اکنامک جنریشن بھی ہوتی ہے۔ زراعت کے اوپر جو مرضی بات کر لیں، زراعت ایک حقیقت ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ابھی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ تھوڑی بڑھاوت آئی ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوبارہ اسی پہ آئیں گے کہ ابھی جو ہے یہ ساری چیزیں جو اکنامک سٹیبلٹی ہے، جو باقی مختلف اطراف میں حکومت کو کامیابی ملی ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئندہ جو سال ہے ان کو، آئندہ 2 سالوں کے دوران عمران خان صاحب کو اپنی یہ جو سٹیبلٹی ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کا ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ اگر معیشت بہتر ہوئی ہے تو اگلے 2 سالوں میں عوام تک اس کے ثمرات ضرور پہنچنے چاہیے، اور اگر معیشت اتنی ہی بہتر ہے، ٹریک پر آ گئی ہے، تو آنے والا بجٹ زیادہ دن دور نہیں، جمعے کو بجٹ آ رہا ہے، یہ عوام دوست ہونا چاہیے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے سندھ اور وفاق پانی کے معاملے میں آمنے سامنے ہیں، حقائق کیا ہیں، کون کس پر الزام لگا رہا ہے، زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سندھ اور وفاق پانی کی تقسیم کے معاملے پر آمنے سامنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ پانی کی تقسیم پر سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ارسا پنجاب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت ارسا کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، جبکہ ارسا سندھ حکومت کے اس موقف کو رد کر چکا ہے۔ ایاز میر صاحب، وزیر اعظم کی جانب سے بھی پانی بحران کی سنگینی کا اعتراف کیا جا چکا ہے، اب صوبوں کا آمنے سامنے آنا، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، آمنے سامنے ان کا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، جو پانی کا بحران ہے وہ بالکل تھوڑا سا ہٹ کے چیز ہے۔ پانی کا بحران، پانی کا پرابلم پاکستان کو درپیش ہے، اور اگر ہم ایسے ہی چلتے رہیں تو یہ وقت آنے والے وقت میں زیادہ شدید ہو جائے گا، تو اس کو میرے خیال پاکستانیوں کو ہمیں بطور قوم جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سندھ اور پنجاب سے ہٹ کے لاہور شہر جو ہے، اس میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پانی کی سطح کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ کئی علاقے ہیں لاہور میں جہاں 600-700 فٹ آپ ڈرل کرتے ہیں اور تب بھی آپ کو میٹھا پانی نہیں ملتا۔ کئی سٹڈیز کے مطابق اگلے 5 سال میں لاہور میں پینے کا پانی نہیں رہے گا، آپ کو کچھ اور انتظامات کرنے ہوں گے۔ اسلام آباد میں شارٹیج ہے پانی کی، اور یہاں پہ سوچا جاتا ہے خانپور ڈیم سے آئے، فلانے ڈیم سے آئے، راول ڈیم پورا یہاں پہ نہیں کرتا۔
ہم نے یہاں پہ جو شہروں میں شارٹ ٹرم ایک سلوشن کیا ہوا ہے، سپوز یہ ہمارا برانی علاقہ ہے اسلام آباد کا، چکوال کا، جہلم کا، یہاں پہ ٹیوب ویل ہونے ہی نہیں چاہیے. آپ جب ٹیوب ویل ڈالتے ہیں تو پانی سک آؤٹ کرتے ہیں. یہ جو ہے سیمنٹ کے جو یہ سیٹ ہیں جو آج بگلے بجا رہے ہیں کہ ہمارا 41% ضرورت بڑھ گئی ہے. پاکستانی قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیمنٹ ضروری ہوتا ہے ترقی کے لیے، روزمرہ کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی ضروریات سے زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور وہ جو زیادہ پروڈکشن پاکستان میں ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور اس سے جو انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے سیمنٹ کے پروڈکشن سے وہ ایمنس ہوتا ہے، واسٹ سکیل پہ ہوتا ہے. ہمارا چکوال کا علاقہ، یہ جو ہے پنجاب کی حکومت نے ان کے سامنے کچھ 14 اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں نئے سیمنٹ پلانٹس کی، اور 5-6 کی منظوری دے دی ہے. یہ سارے کے سارے وہاں پہ لگ جائیں چکوال میں تو سالٹ رینج جو جسے ہم وہ سمجھتے ہیں کلرکار کا علاقہ جو اوپر والا ہے وہ بالکل رہے گا نہیں، سارا تباہ ہو جائے گا. آپ اسلام آباد سے لاہور جائیں موٹر وے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جہاں سے سیمنٹ لائم سٹون ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے اس زمین کی تباہی کیا ہو رہی ہے. تو یہ سارا پانی، ماحولیات، شاپنگ بیگز، ہاؤسنگ کالونیز کا پھیلاؤ، زراعتی زمین کی ڈسٹرکشن جو ہم کر رہے ہیں، یہ سارا ایک پیکیج ہوتا ہے، ایک مطلب ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملی ہوئی چیز ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے حقائق کیا ہیں؟ کیا واقعی سندھ کو ضرورت سے کم پانی دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مریم، آپ نے جو بات کی نا کہ وفاق اور سندھ آمنے سامنے، وفاق اور سندھ آمنے سامنے نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایشو بہت سنجیدہ ہے تو انہیں حل کرنا چاہیے. اور میری اطلاع ہے کہ خود پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ پریزائڈ کیا آج سے 3-4 روز پہلے، جس میں سندھ کے آبپاشی کے وزیر بھی تھے، پنجاب کے بھی تھے، اور وہاں طے ہوا ہے یہ بات کہ جی جو ڈیمز پہ بند بنے ہوئے ہیں وہاں پر نیوٹرل آبزرورز جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے. وفاق نے بھی اپنی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، پنجاب نے بھی دے دی ہے، سندھ نے ابھی تک نہیں دی. اور سندھ جو بات کہہ رہا ہے، دیکھیں ان کا جو زرعی ایریا ہے وہ 600 میل کا ہے، جبکہ پنجاب کا 2600 میل کا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پانی کی کمی 39% ہے، پنجاب کہتا ہے ہماری 8% ہے. بات ہے کہ یہ معاملہ ارسا کا تھا، ذمہ داری ارسا کی تھی، سب کا ایک رکن وہاں پر موجود ہے، ایک وفاق کا. اگر پانی کی کمی تھی تو ارسا نے بر وقت یہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ اور یہ جو الزام تراشی کی روش ہے اصل میں یہ خبریں بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پنجاب کے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا وزیر بہت اچھا وزیر ہے. اس نے جب وہ پنجاب کو گالی پڑ رہی تھی اس نے نہیں کہا کہ جی ہم سندھ کو چور کہیں گے کہ سندھ نہیں، لیکن اپر سندھ میں پانی آ رہا ہے اور لوئر سندھ میں نہیں آ رہا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں 39% کہ جی وہ ہوا میں اڑ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا، بات ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک میکینزم موجود ہے، اس میکینزم پہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات دیکھیں، ہمارے ہاں جو کیپیسٹی ہے ذخیرہ کرنے کی وہ 13.5% ہے، 13.5 ملین ایکڑ فیٹ کی، اور 15.5 ملین ایکڑ فیٹ ہمارا سمندر میں چلا جاتا ہے. ڈیمز کیوں نہیں بنے؟ اور ماضی کے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا مجرمانہ کردار تھا، بڑے بڑے ڈکٹیٹر بھی آئے اور کنہوں نے ڈیمز نہیں بننے دیے. بڑا مسئلہ دیکھیں، اس وقت صوبے پنجاب 13 ڈیمز بنا رہا ہے، ہو سکتا ہے سندھ میں بھی بن رہے ہوں، لیکن یہ جو چھوٹے ڈیمز ہیں بڑے ڈیمز کا نیم البدل نہیں ہو سکتے. اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی 10 ڈیم بنائیں گے، ان میں بھی سالوں لگنے گے. جب تک آپ ڈیمز نہیں بنائیں گے مستقل بندوبست. کالا باغ ڈیم کو تو اس ملک کے اندر ویسے ہی آپ نے سیاست کی نظر کر دیا. بڑے ڈیمز کی آپ کا توانائی کا بحران بھی حل ہوگا اور پانی کا بحران بھی حل ہوگا. وقت کی قلت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا فارمولا کیا ہے، اور جو ڈیمز بنانے کی بات کی گئی ہے یہ اعلانات کی حد تک ہے؟ دیکھیں یہ کوئی جو اس وقت سندھ کو شکایت ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی یہ شکایتیں جو ہیں اویلیبلٹی آف واٹر، اگرچہ پانی کے 2 پہلو ہیں مسئلے کے، لیکن ہاں یہاں ہم صرف دریاؤں اور ریور واٹر اور ایگریکلچر کے لیے پانی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ شکایت ہے کہ پانی ان کو صحیح نہیں مل رہا کیونکہ لوئر رائپیرین ہے. جو ایگریمنٹ ہے وہ 91 کا ہے. اصل میں ایشو ایگریمنٹ نہیں ہے، ایکچول آپریشن ہے سسٹم کی. اور اس کے لیے ایک تو ان کو چاہیے کہ پانی میجر کرنے کے سسٹم موجود ہیں، ٹیلی میٹری سسٹم ہوتے ہیں،
وہ مکمل طور پر لگا کر انڈیپینڈنٹلی پانی کی مانیٹرنگ ہو سکتی ہے. لیکن ہم روتے دھوتے رہتے ہیں اور سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھانا, لیکن رونا دھونا کرتے رہنا, کیونکہ اگر ہم نے سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا فائدہ اٹھا لیا تو یہ رونا دھونا مشکل ہو جائے گا. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پانی کے ریزروز بنانے ہیں, جس کو ڈیم بھی کہتے ہیں, اس میں جھگڑے ہیں, پروونشل جھگڑے ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ بہت سا پانی آپ کا ویسٹ ہوتا ہے, جب پانی ٹریول کرتا ہے تو اس میں ویسٹیج ہوتی ہے پانی کی, اور اس کو بھی یعنی نہروں سے پانی ضائع ہوتا ہے. پھر جس طریقے سے آپ پانی ایگریکلچر کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت ہے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, پریشر اس پہ بڑھ رہا ہے, لیکن ہم ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ استعمال کر کے ان چیلنجز کو میٹ نہیں کرنا چاہتے. یعنی آج جو اعتراض ہو رہا ہے آج سے 5 سال پہلے بھی ہوا, آج سے 10 سال پہلے بھی ہوا ہے, 15 سال پہلے 1991 میں جب ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس وقت بھی یہی شکایتیں موجود تھیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا, کیونکہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی, صرف رونا دھونا کرنا. یعنی ان شکایتوں کا مستقل حل نکالنا ہوگا. خاور, آپ کے پاس آؤں گی اور پوچھوں گی کہ کیا حل ہے, اسلام آباد کیا سوچ رہا ہے. اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خاور, وزیر اعظم عمران خان ماحولیات کی بات کرتے ہیں, پانی کے بحران کی فکر بھی انہیں ستا رہی ہے, تو کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس بحران پر قابو پانے کے لیے؟ میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ ہمارے پینلسٹ نے یہ ملک کے اندر یہ موجودہ جو پانی کا بحران ہے, جو ماحولی جو مسائل ہیں, اس کا ذمہ دار بھی بیچارے عمران خان کو نہیں ٹھہرا دیا, کیونکہ اس بیچارے کو تبھی 3 سال اگست میں آئے ہوئے ہوں گے. دیکھیں, اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی پانی وافر مقدار کے اندر موجود ہے. ابھی جو سلمان غنی صاحب نے فیکٹس دیے, کوئی 13 سے 14% آپ کو جو پانی بارشوں کی شکل میں یا گلیشیئر کی شکل میں آپ کو ملتا ہے, میٹھا پانی, وہ آپ استعمال کرتے ہیں, باقی سارے کا سارا آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. آپ اسلام آباد کو چھوڑیں, آپ لاہور کے اندر بھی سال کے دوران اتنی بارشیں ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی وہاں پہ کوئی بندہ عقل استعمال کرے, اور اب لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جس طرح کا ماڈل سامنے آ رہا ہے, کوئی چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں گے, ڈیمز بن جائیں تو واٹر وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, پھر اس کو آپ کا جو ایکوا فائر ہے, پانی نیچے واٹر لیول بہتر ہو جاتا ہے. تو بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو ڈیمز بنانے ہیں. بدقسمتی ہے آپ سیاستدانوں کے یہ کو کریڈٹ دے دیں یا ڈسکریڈٹ کریں ان کو, یا ہمارے فوجی حکمرانوں کو, کہ کسی نے اس حوالے سے کام ہی نہیں کیا. بجلی پیدا کرنی ہے, جو فوراً سے پہلے یہ جو فیول والے جو پاور پلانٹس ہیں وہ لگائیں, وہاں سے مہنگی بجلی لیں, لوگوں کا بھی بیڑا غرق, ماحول کا بھی بیڑا غرق, اور باقی بلے بلے. اور پانی آپ کے پاس ہے, پانی کو آپ نے استعمال کرنا ہے, اور پانی کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے جو آکسفورڈ ہارورڈ کے شاید پڑھے ہوئے ہیں, ان کے جو چیف منسٹر صاحب, ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس جو اتنی تعداد میں پانی آتا ہے مونسون کے سیزن کے اندر, اس کا استعمال کریں, اس کو روکنے کی وہاں پہ کوئی چھوٹے موٹے ڈیمز بجائے اس کے کہ جب بھی پانی کا مسئلہ ہو تو سندھ کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیں, پنجاب ہمارا پانی کھا گیا یا دوسرے صوبے ہمارے حصے کا پانی لے گئے. اب اس کے اوپر شاید اللہ کرے کوئی نیشنل کنسنسس کسی موقع کے اوپر آ جائے. جنونلی اگر آپ پانی کے استعمال کو مناسب طریقے سے نہیں آنے والے دہائیوں کے اندر اس کو سیکھیں گے تو پھر ظاہر بات ہے آپ کو پانی کی بہت بڑی شارٹیج ہو جائے گی. لیکن اچھی بات یہ ہے ابھی بھی ہمارے ہاں وہ کرائسس نہیں ہے جو باقی کچھ ممالک کے اندر ہے کہ وہاں پہ پانی کی بہت زیادہ قلت پیدا ہو گئی ہے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریسورسز موجود ہیں ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے, اور ان کو بالکل, اور پانی محفوظ بنانے کے لیے ڈیمز بنانے ہوں گے. حکومت کی تو ذمہ داری ہے, لیکن بحیثیت قوم ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے, ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے پانی محفوظ کرنا ہوگا. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.